नाज़रीन और सामीन आदाब, मैं हूं शमीम उस्मानी। आप तमाम का इस्तकबाल है ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस की आज की नशरियात में। दोस्तों, कहते हैं कि सब्र या पेशेंस, या जिसे हिंदी में धैर्य कहते हैं, एक ऐसा वस्फ है कि इंसान को कभी भी परेशान नहीं करता, हमेशा अपने सवार को बुलंद रखता है, गिरने नहीं देता सामने वाले की नजरों। इस बात से आप सभी बखूबी वाकिफ हैं कि बच्चा जब चलना शुरू करता है तो बहुत धीरे धीरे चलता है, इनके लड़खड़ाता है, गिरता है, संभलता है, लेकिन धीरे 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 चलना शुरू कर देता है और फिर आखिरकार वो एक तेज रफ्तार दौड़ने वाला इंसान बन जाता है। और जाहिर है कि यही इंसानी सिफात भी है कि अगर हम सब्र से काम लें तो हमें बहुत कुछ हासिल हो सकता है। सिर्फ ज़रूरत इस बात की है कि हम पेशेंस रखें। आमतौर पर जो माशरे में झगड़ा और फसाद होता है वो यही है कि हम अपना सब्र खो देते हैं, सब्र का दामन हाथ से छोड़ देते हैं और पेशेंस से बाहर आ जाते हैं। अगर हम पेशेंस रखें और सब्र का दामन थामे रखें तो कहीं किसी किस्म की कोई माशरे में बिगाड़ की सूरत पैदा हो ही नहीं सकती। यहाँ दोस्तों, पेशेंस रखिए आप भी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम आपके लिए लेकर आए हैं। आज के प्रोग्राम में बहुत सारे आइटम हैं, यकीनन आपको पसंद आएंगे। फिलहाल तो सुनिए खबरों की सुर्खियां। भारत में कोविड-19 से 71,106 अफराद सेहतयाब। 24 घंटे में सबसे ज्यादा 3,414 अफराद हुए सेहतयाब। मुल्क में कोरोना से सेहतयाब होने वालों की शरह बेहतर होकर 42.75% हुई। पंजाब में 90% हुई सेहतयाबी की शरह। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अमरीकी सदर ट्रंप से की गुफ्तगू। बाहमी उमूर और कोविड-19 की आलमी सूरत हाल पर किया तबादला ख्याल। हुकूमत के प्रिंसिपल साइंटिफिक मुशीर प्रोफेसर के विजय राघवन ने कहा, भारत के 30 ग्रुप कोरोना वायरस वैक्सीन तैयार करने में मसरूफ। अयोध्या में राम मंदिर की तामीर पर पाकिस्तानी वजारत खारजा के बयान को भारत ने किया मुस्तरद। भारत ने कहा, अपनी अक़लियतों की फलाह पर तवज्जो दे पाकिस्तान। कोविड-19 वबा के दौर में भी वहां की अक़लियतें तफरीक का शिकार। मॉस्को में पिछले एक माह में हलाकतों की तादाद हुई दुगनी। दुनिया में कोविड-19 मुतासरीन की तादाद में रूस दूसरे नंबर पर। जुनूबी बहरे चीन पर चीन के दावे को अमेरिका ने किया फिर चैलेंज। अमेरिकी बहरी बेड़ा USS मस्टन पैरासोल जजीरे के करीब से गुजरा। इस जजीरे को अपनी सरजमीन बताता है चीन। जून से बहाल होंगे इंग्लिश और अतालवी फुटबॉल 17 लीग के मुकाबले। स्टेडियम में लोगों को मैच देखने की इजाजत के बारे में अभी नहीं हुआ फैसला। और ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि मुअख्खर होने के बहुत बड़े अंदेशे में घिरा हुआ है T20 आलमी कप। शुक्रिया सबिया, बहुत बहुत। सबिया सुना रही थी आपको खबरों की सुर्खियां और आगाह करा रही थी हालात से, माहौल से और अहवाल से, क्योंकि यकीनन बेदार रहना बहुत ज़रूरी है। जो आजकल के हालात में, उसमें सबसे अच्छा बचाव जो है वो एहतियाती तदाबीर और बेदारी ही है। अगर हम बेदार होंगे अपनी सेहत के हवाले से, अगर हम बेदार होंगे समाजी ज़रूरतों के हवाले से, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी परेशानियां तो वैसे ही हल हो जाएंगी। आपको किसी किस्म के परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सब्र से काम लीजिए, बेदार रहिए और फिलहाल सुनिए डॉक्टर की सलाह। नमस्कार, और स्पेशली ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस सुनने वाले हजरतान और ख्वातीन को मेरा सलाम। मेरा नाम डॉक्टर शुचिन बजाज है और मैं उजाला सिग्नस हॉस्पिटल्स का फाउंडर डायरेक्टर हूं। लॉकडाउन के दिनों में हम बातें कर रहे हैं कि कैसे अपने आप को मानसिक और शारीरिक रूप से हम स्वस्थ रख पाएं। 26वां दिन है आज लॉकडाउन का और रमजान का पाक महीना भी शुरू होने वाला है, तो हमें बहुत ख्याल रखना चाहिए अपना कि हम पूरा लॉकडाउन और रमजान का महीना आगे अपने आप को स्वस्थ निकालें, खुशी खुशी निकालें। तो स्पेशली जिनको और कोई बीमारी भी है साथ में, जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, तो उनको अपना ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है। तो रमजान शुरू होने से पहले जरूर एक बार अपने डॉक्टर से बात करें। आजकल सभी डॉक्टर फोन पर उपलब्ध हैं, टेली कंसल्टेशन सर्विसेज मिल रही हैं सबको, तो जरूर एक बार बात कर लें। अगर आप ना जा पाए डॉक्टर साहब से मिलने, कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ना हो तो जाए भी ना मिलने, घर से ही रहें तो बेहतर है।
تو ان سے فون پر ضرور بات کر لیں. بیچ بیچ میں رمضان کے دوران ان سے فون پر بات کرتے رہیں, اور رمضان ختم ہونے کے بعد بھی ایک بار یا تو مل آئیں یا ان سے فون پر ضرور بات کریں, تاکہ وہ آپ کے سب چیز دیکھ سکیں کہ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے. رمضان کے دنوں میں فاسٹنگ کے بعد خوب پانی پئیں, شوگر فری ڈرنکس پئیں, کولڈ ڈرنک وغیرہ اوائڈ کریں, چائے کافی اوائڈ کریں, بٹ پانی پینا بہت ضروری ہے تاکہ اندر پانی کی کمی نہ ہو شریر کے. اور ساتھ میں پھل اور سبزیاں ہائی فائبر ڈائٹ ضرور کھاتے رہیں تاکہ اندر ہائیڈریشن آپ کی مینٹین رہے. ہلکی ہلکی کسرت بھی ضرور کریں تاکہ باڈی ایک روٹین میں رہے اور بہت زیادہ آپ شتھل نہ ہو جائیں. اور اگر شوگر ہے آپ کو تو اپنے شوگر لیول ریگولرلی مانیٹر کرتے رہیں, چیک کرتے رہیں. زیادہ اوپر نیچے ہوں تو اپنے ڈاکٹر سے ضرور بات کر لیں. آج کل سرکار نے بھی بہت ساری فیسلٹیز کھول دی ہیں, فری ٹیلی کنسلٹیشن, فری ہیلپ لائن سب جگہ اویلیبل ہے, اور آپ اس کا فائدہ ضرور اٹھائیں. مین چیز دھیان رکھیں کہ گھر پر رہیں, ہاتھ دھوتے رہیں. باہر جائیں اگر بہت ضروری ہو تبھی باہر جائیں, اور اگر باہر جائیں تو ماسک پہن کر ہی جائیں. گھر آئیں تو آ کے نہائیں, اچھی طرح صاف کریں اپنے آپ کو. اور جو بھی سرکار اور ڈاکٹر آپ کے ایریا کے جو بھی محکمے کے آفیشیلز ہیں وہ آپ کو جو میسج دے رہے ہیں اس کو دھیان سے سنیں اور اپنا دھیان رکھیں. اگر یہ سب کریں گے تو مجھے پورا وشواس ہے کہ یہ لاک ڈاؤن پیریڈ ہم خوشی خوشی نکالیں گے, رمضان کو خوشی خوشی منائیں گے, اپنے سب دوستوں سے, اپنے سب پریوار والوں سے ملیں گے خوشی خوشی. اور جب یہ لاک ڈاؤن ختم ہوگا تو ہم بھی آپس میں مل کر خوشیاں منائیں گے. اپنا دھیان رکھیں, سوستھ رہیں, خوش رہیں, ہاتھ دھوتے رہیں. آلویز تھنک پازیٹیو بٹ ڈو اسٹے نیگیٹو. بہت بہت نمسکار, بہت بہت سلام, بہت بہت دھنیہ واد. جی دوستو, ڈاکٹر صاحب نے بہت اہم باتیں بتائی ہیں, اور یقیناً اگر ان کا خیال کریں تو ہم اپنی جسمانی صحت کو تندرست رکھ سکتے ہیں, توانا رکھ سکتے ہیں. اگر انسان اندر سے مضبوط ہو اور اس کی سوچ پازیٹیو ہو, وہ صبر سے کام لے تو بہت کچھ وہ کر سکتا ہے. جی ہاں, وہ یقیناً پہاڑوں کو سر کر سکتا ہے صبر کے ساتھ. وہ یقیناً سمندروں کو رہ گزر بنا سکتا ہے صبر کے ساتھ. لیکن اس کے اندر جوش اور ولولہ ہونا چاہیے. جب تک جوش نہیں ہوگا, ولولہ نہیں ہوگا, تب تک کوئی کام حل نہیں ہو سکتا. اور ظاہر ہے کہ جب جوش ہو لیکن ہوش کے ساتھ ہو. جی ہاں, ہوش نہیں کھونے چاہیے جوش میں, تبھی کچھ مرحلے طے کیے جا سکتے ہیں. محبت میں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہم ہوش کھو دیتے ہیں. محبت چیز ہی ایسی ہے کہ ہوش چھین لیتی ہے, حواس چھین لیتی ہے, لیکن شعور دے دیتی ہے. چلیے فی الحال کلام شاعر کے تحت سنتے ہیں جناب نور الحسن نور سے ان کا کلام. میری زندگی کا حاصل میرے رازدار تم ہو. میری زندگی کا حاصل میرے رازدار تم ہو. میرے درد پاک دوا میرے غم گسار تم ہو. میری زندگی کا حاصل میرے رازدار تم ہو. ہر گل ہر ایک چمن کا سولہ سنگار تم ہو. ہر گل ہر ایک چمن کا سولہ سنگار. ہر گل ہر ایک چمن کا سولہ سنگار تم ہو. چھا جائے جو خزاں پر وہ نو بہار تم ہو. چھا جائے جو خزاں پر وہ نو بہار تم ہو. میری زندگی کا
حاصل میرے رازدار تم ہو اور تمہیں جو بھی دیکھ لے وہ پل بھر میں لڑکھڑائے تمہیں جو بھی دیکھ لے وہ پل بھر میں لڑکھڑائے ایسی شراب ہو تم ایسا خمار تم ہو ایسی شراب ہو تم ایسا خمار تم ہو میری زندگی کا حاصل میرے رازدار تم ہو اور میں نے دل سے تم کو چاہا اتنی خطا ہے میری میں نے دل سے تم کو چاہا اتنی خطا ہے میری جو چاہو وہ سزا دو بااختیار تم ہو جو چاہو وہ سزا دو بااختیار تم ہو میری زندگی کا حاصل میرے رازدار تم ہو اور صدقے تیرے غموں کے میں بار بار جاؤں صدقے تیرے غموں کے میں بار بار جاؤں صدقے تیرے غموں کے میں بار بار جاؤں ایک بار تو بتا دو کیا عشق بار تم ہو ایک بار تو بتا دو کیوں عشق بار تم ہو میری زندگی کا حاصل میرے رازدار تم ہو میرے درد کا مداوا میرے غم گسار تم ہو ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت احساس مربت کو کچل دیتے ہیں حالات. شاید یہ بات کافی حد تک درست ہے لیکن آج کے دور میں یقین کیجئے ان مشینوں کے علاوہ انسان کی زندگی نہیں ہے. شعبہ طب ہو یعنی میڈیکل کا شعبہ ہو, کھیلوں کا شعبہ ہو, معاشرت کا شعبہ ہو یا ایجوکیشن کا, ہر جگہ کہیں نہ کہیں ہم تکنیک کے بھروسے ہیں, ہم کسی نہ کسی تکنیک پر منحصر ہیں. آج کل آن لائن کلاسز اور آن لائن کورسز کا بہت چرچا ہے, بہت شور ہے, لیکن آن لائن کلاسز کیا ہیں یا کس طرح سے ان کا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے یا کس طرح سے ہم ان سے مستفید ہو سکتے ہیں, ایک مختلف انداز میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر محمود صدیقی. آپ کا تعلق مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد سے ہے. ناظرین آداب, میں ہوں محمود صدیقی. میرا تعلق مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد کے شعبہ تعلیم و تربیت سے ہے. اس شعبے میں بحیثیت پروفیسر اپنی خدمات انجام دیتا ہوں. لاک ڈاؤن کے اعلان کے وقت تعلیمی سرگرمیاں اپنے عروج پر تھیں, بورڈ امتحانات کا سلسلہ جاری تھا, دیگر کلاسوں کے طلبہ بھی اپنے سالانہ امتحانات کی تیاری میں مصروف تھے. لاک ڈاؤن کے نفاذ سے ساری تعلیمی سرگرمیاں ٹھپ ہو گئی تھیں. ماہرین کی جانب سے بار بار یہ بات سامنے آ رہی تھی کہ لاک ڈاؤن کا آزمائشی وقفہ مرحلہ وار بڑھایا جا سکتا ہے. بعد میں ہم نے دیکھا کہ واقعی ایسا کرنا پڑا. اگر ملک کی تبدیل اس کے کمرہ جماعت میں تشکیل پاتی ہے اور کمرہ جماعت
متعدی وبا کی وجہ سے تالا بند ہو جائے تو ملک کے مستقبل اور نئی نسلوں کی شخصیت سازی کے عمل کو داؤ پر تو نہیں لگایا جا سکتا۔ ہم نے بڑی بے بسی سے اپنا سر اپنے سامنے رکھے کمپیوٹر ٹیبل پر رکھ دیا تھا، اور تبھی حکم میرے آقا، حکم میرے آقا۔ تم کون ہو؟ ہم نے خوف اور گھبراہٹ میں دریافت کیا۔ آقا، آقا، آپ نے مجھے نہیں پہچانا، آپ علادین، 21ویں صدی کے ترقی یافتہ علادین، اور یہ ہے آپ کا چراغ جسے کمپیوٹر کہا جاتا ہے، اور میں ہوں آپ کا جن، یعنی سرچ انجن۔ تو حکم میرے آقا، حکم دیجئے، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ دیکھو، ہماری تعلیم گاہیں بند ہیں، ہمارے طلبہ اور اساتذہ اپنے اپنے گھروں پر رہنے کے لیے مجبور ہیں، لیکن ملک کے مستقبل کو سنوارنے اور تعلیمی سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے ان طلبہ اور اساتذہ کے درمیان رابطہ بہت ضروری ہے۔ تم ایسا کچھ کرو کہ طلبہ اور اساتذہ ایک دوسرے سے جڑ جائیں۔ ہمارے ان سوالات کے جواب میں اس جن نے بتایا کہ یہ تو بہت ہی معمولی کام ہے، اور یہ کام تو بہت پہلے سے چل رہا ہے۔ اس نے اپنی بات کی وضاحت میں واٹس ایپ، وائبر، اسکائپ، گوگل ہینگ آؤٹس، وی چیٹ، ٹیلی گرام، لائن، ٹینگو، وائر ایپ، سگنل، اسنیپ چیٹ اور انسٹنٹ میسنجر جیسے ایپس کے نام لیے، تو ہمیں یاد آیا کہ واقعی طلبہ اور اساتذہ کے گروپس ان ایپس کے ذریعے پچھلے چند برسوں سے قائم ہیں، اور ہم ان کے ذریعے حسب ضرورت اہم تعلیمی مواد شیئر بھی کرتے رہے ہیں۔ تو کیوں نہ اب ان کا باضابطہ اور مؤثر استعمال کیا جائے؟ ادھر ہم اپنے انہی خیالات میں کھوئے ہوئے تھے، اور ادھر وہ جن ہمارے اگلے حکم کا منتظر تھا۔ ہم نے اس سے کہا کہ کیا تم طلبہ اور اساتذہ کو درکار کتابیں ان کے گھر تک پہنچا سکتے ہو؟ اس پر اس نے مسکراتے ہوئے بتایا، وہ زمانے قدیم کے غیر تعلیم یافتہ علادین کے چراغ کا جن نہیں ہے، بلکہ وہ 21ویں صدی کا اعلیٰ تعلیم یافتہ اور ترقی یافتہ جن ہے۔ پھر بھلا وہ کتابوں کی ہارڈ کاپیز کو ڈھوتا کیوں پھرے گا؟ وہ تو بس آن لائن لائبریریز سے متعلقہ کتابوں کی سافٹ کاپیز اٹھائے گا اور پلک جھپکتے ہی گروپ میں موجود سارے لوگوں تک پہنچا دے گا۔ ہم نے اپنا پیترا بدلتے ہوئے اس سے پوچھا کہ اگر کوئی تازہ میگزین یا جرنل دیکھنا چاہے تو؟ جن بھلا کب ہار ماننے والا تھا۔ اس نے بڑے اعتماد کے ساتھ کہا، اوپن ایکسس جرنلز ہیں نا۔ ویڈیو کے بارے میں سوال کرنے پر جن نے وضاحت کی کہ یوٹیوب سے لے کر ویمیو، میٹا کیفے، ڈیلی موشن، دا انٹرنیٹ آرکائیو، کریکل، ٹویچ، دا اوپن ویڈیو پروجیکٹ، ٹیڈ ٹاکس جیسے کتنے ہی ایپس کی خدمات حاصل کی جا سکتی ہیں۔ ادھر ہم سوچ رہے تھے کہ یہ جن بھی کتنا معصوم ہے، صرف اتنا جانتا ہے کہ اساتذہ اور طلبہ کو مٹیریلز کیسے فراہم کیا جائے۔ اب بیچارے کو کون بتائے کہ محض مواد کی فراہمی سے تعلیم اور درس و تدریس کا سلسلہ مکمل نہیں ہوتا، اور تعلیم و تعلم کے عمل میں اساتذہ اور طلبہ کے درمیان بالمشافہ یعنی روبرو ترسیل، فیس ٹو فیس کمیونیکیشن نہایت ضروری ہوتا ہے۔ ہمارے ذہن میں جاری ان باتوں کو بھاپتے ہوئے جن نے زوم، ویب ایکس میٹنگ، گوگل ہینگ آؤٹ، جوائن می، بلیو جینس، ٹیم ویور، ایڈول کنیکٹ اور گو ٹو میٹنگ کے بارے میں بتانا شروع کر دیا کہ ان ایپس میں بورڈ اور وائٹ بورڈ کے علاوہ بھی بہت ساری سہولتیں ہیں، پی پی ٹیز، چارٹس، ماڈلز، یہاں تک کہ ویڈیو وغیرہ کے استعمال کے لیے اینوٹیشن ٹول کے ذریعے سہولت حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس نے مزید بتایا کہ پریزنٹیشن کے دوران چیٹ کا آپشن بھی دستیاب ہوتا ہے، جس کے ذریعے طلبہ اپنے استاد کے فلو کو روکے بغیر اپنا سوال پیش کر سکتے ہیں، مشورہ دے سکتے ہیں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کر سکتے ہیں۔ ایک دلچسپ خصوصیت یہ بھی ہے کہ سائنس کے پریکٹیکلز بھی کرائے جا سکتے ہیں۔ جن نے یہ بھی بتایا کہ استاد ان کے ذریعے کلاس ٹیسٹ اور امتحانات کا انعقاد بھی کر سکتا ہے۔ یہی ایپس ماہرین کے خصوصی خطابات اور سیمینارز، کانفرنس اور ورکشاپ وغیرہ کے انعقاد کے لیے بھی آسانی سے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ بس یہ سرگرمیاں
آف لائن کی بجائے آن لائن موڈ میں منعقد ہوتی ہیں، اس لیے انہیں ویب لیکچرز، ویبینار اور ویب کانفرنس وغیرہ کے نام دیے جاتے ہیں، جو مقامی سطح سے لے کر ریاستی، قومی اور بین الاقوامی سطح تک بڑی آسانی اور انتہائی کم اخراجات میں منعقد کیے جاتے ہیں۔ ہمارے ایک سوال کے جواب میں جن نے بتایا کہ بہت سارے آن لائن ایجوکیشن ریسورسز بھی فریلی دستیاب ہیں، جن سے لوگ اپنی ضرورت، پسند اور اپنی سہولت کے وقت اور اپنی رفتار سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ جن کی زبان سے اتنی عالمانہ اور مفید باتیں سن کر بس ایک خیال ہمیں ستانے لگا، اس آن لائن ایجوکیشن میں اس پرسنل ٹچ اور ریپو کا کیا ہوگا جو کمرہ جماعت میں استاد راست اپنے طلباء سے پیدا کرتا ہے؟ کیا مختلف آن لائن تدابیر کے ذریعے اس کمی کو دور کیا جا سکتا ہے؟ ہاں، بڑی حد تک، لیکن مکمل طور پر نہیں۔ اسی لیے جن نے بتایا کہ لاک ڈاؤن کے اس وقفے میں چاہے ہم آن لائن سسٹم کا بھرپور استعمال کریں اور ایک مؤثر متبادل سمجھیں، لیکن اس کے بعد یہ کلاس روم تدریس کے ساتھ ایک بہترین سپورٹ سسٹم کا کردار ادا کر سکتا ہے، اور ہم انتہائی کم وقت میں بہت زیادہ اور مؤثر کام کر سکتے ہیں۔ ہمیں یہ بتاتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ پچھلے 2 ماہ میں آن لائن سسٹم کسی جن کے کرشمے کے طور پر نہیں، بلکہ ایک ٹھوس حقیقت کے بطور کارکرد ہے، اور ملک کے طول و عرض میں تعلیمی برادری اس کا بہت خوبصورت استعمال کر رہی ہے۔ ہماری دعا ہے کہ ہمارے ملک کا ہر بچہ اور ہر استاد اس سسٹم کے مؤثر استعمال سے واقف ہو، اور انٹرنیٹ اور درکار انفراسٹرکچرل سہولتوں میں اس قدر اضافہ ہو کہ سارا ملک پڑھے اور سارا ملک آگے بڑھے، یہاں تک کہ ہم ایک ترقی یافتہ ملک کے طور پر قائدانہ حیثیت سے ساری دنیا کو محبت و امن اور ترقی کے اپنے فلسفے سے مؤثر طور پر روشناس کروا سکیں۔ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں، عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ یقیناً دوستو، ایک مختلف انداز میں پروفیسر صدیقی صاحب آپ کو بتا رہے تھے آن لائن کلاسز کی اہمیت، آن لائن کورسز کی اہمیت اور آن لائن ایجوکیشن کی اہمیت، کیونکہ وہ خود ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کا موضوع بھی وہی ہے، لیکن آپ کو انداز تھوڑا مختلف لگا ہوگا، ایک دلچسپ اور دل پذیر انداز میں گفتگو کر رہے تھے۔ بہت شکریہ پروفیسر صدیقی صاحب۔ اور دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اردو سروس میں کچھ پروگرام ایسے تھے، یعنی کچھ ہمارے سلسلے ایسے تھے جو آج تک جاری و ساری ہیں اور جو سامعین کو بے حد پسند آتے تھے۔ اسی میں ایک سلسلہ ہے تاریخ ساز، جو بہت قدیم ہے ہمارے یہاں سے، بہت قدیم، یعنی کہ جب سے اردو سروس کا آغاز ہوا ہے تب سے وہ نشر ہوتا رہا ہے اور مختلف اناؤنسرز نے اس کو اپنی آواز دی ہے۔ آج اردو سروس کی لائبریری سے ایک خزانے کی حیثیت سے، ایک اثاثے کی حیثیت سے میں آپ کی خدمت میں ایک تاریخ ساز پیش کر رہا ہوں، گو کہ وہ شخصیت کے حوالے سے ہے، لیکن آواز اس کی ہمارے یہاں کی معروف اناؤنسر محترمہ عذرا قریشی صاحبہ کی ہے۔ سنیے۔ ہندوستان کی تاریخ گواہ ہے کہ اس کی جنگ آزادی میں کئی ایسے سپاہی بھی شامل تھے جنہوں نے مصائب و آلام سے پر آزادی وطن کی دشوار گزار راہ کے بجائے اگر اپنی شوق اور باطنی صفات کو میدان عمل بنایا ہوتا تو یقیناً ایسے کارنامے انجام دیے ہوتے جو ملک کو، قوم تو کیا دنیا کو حیران کر دیتے۔ ہم جب اپنے سیاسی رہنماؤں کی زندگیوں کے دوسرے پہلوؤں پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مہاتما گاندھی، پنڈت جواہر لال نہرو، سردار ولبھ بھائی پٹیل، ڈاکٹر راجندر پرساد اور ڈاکٹر رادھا کرشن جیسی شخصیات صرف غیر ملکی تسلط کے خلاف جرات مند اور بلند حوصلہ سپاہی ہی نہیں تھی، بلکہ ان میں سے ہر ایک اپنے عہد کا منفرد عالم و دانشور اور مفکر بھی تھا۔ ایسی ہی ایک شخصیت مولانا ابوالکلام آزاد کی بھی ہے، جن کی شخصیت کا تجزیہ کرنے والے کے لیے یہ فیصلہ دشوار ہو جاتا ہے کہ مولانا کی شخصیت ادیب و صحافوں کی حیثیت سے زیادہ بلند ہے یا سیاسی رہنما کے طور پر، کیونکہ دونوں ہی میدانوں میں وہ ایک منفرد مقام رکھتے ہیں۔ ایک طرف اگر ان کی تحریریں علم و ادب کے شائقین کی تسکین کا سامان اور بلندی خیال کا بہتر نمونہ ہے، تو دوسری جانب ان کی قربانیاں وطن پرستوں کے لیے باعث تحریک و عمل ہیں۔
مولانا کی پیدائش 1888 میں مکہ میں ہوئی تھی اور وہ ایک ممتاز علمی خانوادے سے تعلق رکھتے تھے۔ جب مولانا کی عمر محض 9 سال تھی تو ان کے والد اپنے کنبے کے ساتھ ہندوستان واپس آ گئے۔ یہاں ابوالکلام نے 15 سال کی عمر میں مذہبی تعلیم مکمل کر لی اور حافظ قرآن بھی ہو گئے۔ مذہب کی سمت ان کے رجحان کو دیکھتے ہوئے انہیں مزید تعلیم کے لیے مصر کی مشہور یونیورسٹی الازہر بھیج دیا گیا۔ 1908 میں ان کے والد کا انتقال ہو گیا اور ابھی وہ 19 سال کے ہی تھے کہ پورے کنبے کی کفالت کی ذمہ داری ان کے شانوں پر آ گئی، اور اسی طرح انہوں نے عملی زندگی میں پہلا قدم رکھا اور اپنی ذمہ داریاں نہایت خندہ پیشانی سے پوری کی۔ 20ویں صدی کے ربع اول ہندوستان کی تاریخ میں ایک انقلابی دور کی حیثیت رکھتا ہے۔ آزادی کی تحریکوں نے اسی مدت میں زور پکڑا اور یہ جنگ ایک نہیں کئی محاذوں پر چھڑ گئی۔ چونکہ ہند میں مولانا ابوالکلام ایک مذہبی عالم کی حیثیت رکھتے تھے، اس لیے عام خیال یہی تھا کہ وہ مسلمانوں کی رہنمائی اور خدمت کو ہی اپنا نصب العین بنائیں گے۔ لیکن مولانا انتہائی سیکولر ذہن کے مالک تھے اور ہندوستانی مسائل کو مذہبی خانوں میں تقسیم کر کے نہیں بلکہ عوامی مسائل کے طور پر دیکھتے تھے۔ تقسیم بنگال کے حکومت کے فیصلے نے انہیں برگشتہ کر دیا اور اپنے نظریات و خیالات کی تبلیغ کے لیے انہوں نے اخبار الہلال جاری کیا۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران ترکوں کی حمایت کے سبب اخبار کی ضمانت ضبط ہو گئی اور اخبار بند ہو گیا اور مولانا 4 سال کے لیے رانچی میں نظر بند کر دیے گئے۔ اس کے بعد تو قید و بند اور مصائب کا ایک لا متناہی سلسلہ شروع ہو گیا، لیکن اس سے ان کے حوصلے اور بھی بلند ہو گئے تھے۔ جنگ آزادی میں وہ ہمیشہ پیش پیش رہے، بالآخر قربانیاں رنگ لائیں اور ملک آزاد ہو گیا۔ لیکن برطانوی سامراج سے جو ملک یہاں کے رہنماؤں کو ملا وہ ہر اعتبار سے ایک پسماندہ ملک تھا اور بنیادی خرابی نظام تعلیم میں تھی۔ ملک کو مضبوط بنیادوں پر کھڑا کرنے کے لیے ایک مضبوط تعلیمی ڈھانچے کا قیام بہت ضروری تھا۔ مولانا کی علمی عظمت کو دیکھتے ہوئے یہ عظیم ذمہ داری انہیں سونپی گئی جسے انہوں نے بے حد خوبی سے نبھایا۔ آج ہم ہند میں تعلیم کو عام دیکھ رہے ہیں، اس کا سہرا بڑی حد تک مولانا ابوالکلام کے سر ہے۔ موجودہ اور آئندہ نسلوں کے لیے مولانا کی شخصیت ایک ایسے انسان کی زندگی کا قابل رشک نمونہ ہے جو ابتدا سے انتہا تک ہم وطنوں کی بہتری کے لیے مختلف محاذوں پر جنگ کرتا رہا۔ ایسی ہمہ شخصیت کی دوسری مثال تاریخ میں ڈھونڈ پانا دشوار ہے۔ یقیناً ہمارے پرانے سامعین تو سن کر خوش ہو گئے ہوں گے، اچھا لگا ہوگا ان کو، کچھ پرانی یادیں تازہ ہو گئی ہوں گی، ذہن میں کچھ اور آوازیں بھی ابھری ہوں گی جو اردو سروس سے وابستہ رہی ہیں۔ تو یقین کیجیے ہم مختلف اوقات میں مختلف موضوعات پر تاریخ ساز اور شمع فروز آپ کی خدمت میں انہی آوازوں میں پیش کرتے رہیں گے۔ اور چونکہ بات سامعین کی ہو رہی تو آئیے ایک سامع کو سنتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں کیا کہتے ہیں ہمارے آج کے یہ سامعین۔
तो लीजिए दोस्तों, आज के प्रोग्राम का ये सफ़र अब ख़त्म होता है। यकीनन आप महसूस हुए होंगे आज के प्रोग्राम से, और हर रोज़ की तरह हमारा आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा, ऐसी हमें उम्मीद है। लेकिन चलते चलते आपसे फिर वही दो बातें कि अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी फैमिली सेहतमंद रहे तो घरों में रहिए, और वो जो एहतियाती तदाबीर आपको अक्सर बताई जा रही हैं मुख्तलिफ तरीक़ों से, मुख्तलिफ ज़रियों से, उनका ख्याल कीजिए, उनको अमल में लाइए। हाथ बार बार धोते रहिए और थोड़ा बहुत मुस्कुराते भी रहिए। जी हाँ, तभी ज़िंदगी आसान होगी। फिलहाल तो आज के प्रोग्राम से शमीम उस्मानी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।